बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबा नूरीन और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आम और कॉमन सी बीमारी है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम इसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स इसकी बताऊंगी, डिस्कस करूंगी कि ओसीडी क्या है, ऑब्सेशंस क्या होते हैं, कंपल्शंस क्या होते हैं, ओसीडी की कितनी रेशो में पाया जाता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। वीडियो को इसलिए शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बल्कि गौर से सुनिएगा। अच्छा जी, आपके दिमाग में, आपके ज़हन में बहुत से ख़यालात आते हैं। आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर ये ख़यालात आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल डाल रहे हैं और आप कोशिश भी कर रहे हैं कि ये तकलीफ़ ख़यालात आपके दिमाग में ना आएँ। अब सवाल ये है कि वो ख़यालात किस नौइयत के होते हैं। मसलन आपके दिल में बार बार तकाज़ा होता है कि आप किसी चीज़ को बार बार छुएं, चीज़ों को बार बार गिनते रहें या किसी काम को बार बार करें। मसलन हाथ बार बार धोएं, तो ये ओसीडी हो सकता है। इसके इलामात के बारे में हम बात करेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बुनियादी तौर पर दो तरह की इलामात होती हैं। पहली तो ऑब्सेशंस हैं, वहम के ख़यालात, और दूसरी कंपल्शंस हैं, ऐसे काम जिनको बार बार करने के लिए मरीज़ अपने आप को मजबूर पाता है, उनको कंपल्शंस कहा जाता है। अच्छा जी, हम बात करेंगे सबसे पहले ऑब्सेशंस के बारे में, वहम के ख़यालात के बारे में, कि मरीज़ों के ज़हन में बार बार कुछ ख़यालात, वहम, शक और वसवसे आते हैं जो घंटों तक आते ही रहते हैं। आमतौर से ये वहम बहुत तकलीफ़दा होते हैं क्योंकि ये तशद्दुद पर मबनी या जिनसी नौइयत के होते हैं और मरीज़ को पता होता है कि ये फ़ज़ूल ख़यालात हैं। मरीज़ इनको बार बार ज़हन में आने से रोकता है या इनको ज़हन से निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये ख़यालात ज़हन से नहीं निकलते। मरीज़ को पता होता है कि ये उसके अपने ही ख़यालात हैं, लेकिन ये उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़हन में आते रहते हैं। और बाज़ दफ़ा लोगों को बार बार ये ख़यालात आते हैं कि वो जो अपने पास मौजूद है, लोग हैं, उनको मार दें या फिर उनको बुरा भला कहें। हालांकि लोग इन ख़यालात को सही नहीं समझते और इन पर अमल नहीं करते, लेकिन ये ख़यालात बहुत तकलीफ़दा होते हैं। बाज़ दफ़ा मरीज़ों को दिन भर इस तरह के ख़यालात आते रहते हैं कि वो जरासीम मतलब उनको लग गए हैं, या वो गर्द से आलूदा हैं, या इनको कहीं बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी। अब हम बात करेंगे कंपल्शंस के बारे में। कंपल्शंस होता है कि कोई काम बिला वजह दोहराना। जी, तो इसमें इस तरह से होता है कि इस बीमारी के बहुत से मरीज़ बाज़ कामों को बहुत दफ़ा दोहराते हैं, बार बार करते हैं, बार बार दोहराते हैं। मसलन बाज़ लोग एक एक घंटे तक हाथ धोते रहते हैं, या कोई 20-20 दफ़ा चेक करते हैं कि कहीं दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया। और अक्सर मरीज़ों को ये पता होता है कि वो ये काम कर चुके हैं और इसे दोबारा करना फ़ुज़ूल है। जैसे बर्नर पर कुछ रखा हो तो हम लोग कहते हैं कि नहीं जी, देख के आएँ, कुछ पड़ा है उसके ऊपर, दूध, आग चेक करते हैं बार बार, लॉक चेक करते हैं बार बार। तो ये सब काम जो है वो कंपल्शंस में आते हैं और पता होता है कि एक दफ़ा ये काम कर चुके हैं और दोबारा करना इसको बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन उनके दिल में इस चीज़ को, काम को करने की फिर से शदीद ख्वाहिश पैदा होती है, तकाज़ा पैदा होता है कि वो इस काम को ना करें या रोकने की कोशिश करें, तो इनको शदीद घबराहट होने लगती है। और बाज़ दफ़ा मरीज़ जो होता है वो ये काम इसलिए भी बार बार करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनके घर वालों पर बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। आमतौर पर ये इसकी रेशो जो है, 2% लोग ज़िंदगी में कभी न कभी इस बीमारी से मुतासिर होते हैं और मर्दों और औरतों में इस बीमारी की शरह जो होती है वो बराबर होती है। अगर ओसीडी सेवेरिटी इख्तियार कर ले तो मरीज़ के लिए बाकायदगी से काम करना, उसके घर वालों के साथ अच्छा टाइम गुजारना, या उसका अपनी फ़ैमिली के मामलात में दिलचस्पी लेना, अपने जो रिलेशन को मज़बूत करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है।
اور مریض جو ہوتا ہے وہ اپنے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے اپنے کمپلشنس میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لیتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس کے گھر والے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سیویرٹی کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ مثلاً کہ ایک کلائنٹ، میری کلائنٹ کے ساتھ مسئلہ تھا کہ انہیں وہم کی بیماری لگ گئی، انہیں ناپاکی کا احساس رہتا ہے، گھر میں صوفے پر نہیں بیٹھتی کہ کوئی اور بیٹھ کر گیا ہے، لہٰذا صوفہ گندا ہے۔ اور کچھ مریضوں میں تو اتنی سیویرٹی ہوتی ہے کہ مثلاً ایک مریض ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دوسری منزل پر بیٹھی ہوں اور نیچے سڑک سے گاڑی گزری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے کپڑوں پر چھینٹیں پڑ گئی ہیں۔ مینس کہ وہ اوپر سیکنڈ فلور پہ ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نیچے سڑک سے گاڑی گزر رہی ہے تو ان کے کپڑوں پر چھینٹیں پڑی ہیں اور وہ فوراً کپڑے چینج کر لیتی ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہانے سے قبل غسل خانے کو دھوتی رہتی ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی اور نہا کر گیا ہے تو وہ اسے ناپاک کر گیا ہے، تو اس طرح سے وہ اس چیز کو پاک کرنے میں لگی رہتی ہیں اور کافی اس طرح سے ٹائم کو ویسٹ کر دیتی ہیں۔ ہاں، انہیں بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے خیالات یا اس طرح کی کمپلشنس کو کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کہ اگر بجلی کا سوئچ کچھ ہوا ہے تو وہ مریض کہتا ہے کہ یہاں سے چھپکلی گزری ہے، یا یہاں پہ یہ بیماری ہے، یا یہاں پہ یہ درد ہے، اس کی وجہ سے وہ بار بار ان کا اپنے ہاتھوں کو دھونا کمپلشنس کہلاتا ہے۔ او سی ڈی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی روٹین لائف اس طرح سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ خود کو پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ اس بیماری کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتے، اگر وہ کرتے بھی ہیں تو بہت زیادہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ ان سے ہچکچاتے ہیں اور تھوڑا بہت بتاتے ہیں کہ ایک تو ان کی جو ان کے خیالات ہیں وہ اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ خدا نخواستہ اس مذہبی معاملات میں بھی آ جاتے ہیں کہ کسی جو ہے وہ بزرگ ہستیوں کے بارے میں کہ وہ کچھ غلط سوچ رہے ہیں، تو وہ خود کو گنہگار بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو اور یہ بھی ان کی ایک وجہ ہوتی ہے اپنی بیماری کا وہ ذکر نہیں کر پاتے کسی سے، اس وجہ سے بھی وہ اپنے آپ میں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، حالانکہ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے، لیکن وہ خود پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے کہ کہیں وہ خود پر قابو نہ کھو دیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ او سی ڈی جو ہے وہ عام طور پر اڈلٹ ہوڈ میں ہوتا ہے، 20 سے 22 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ او سی ڈی کی علامت ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر سے دوبارہ سے بھی آ جاتی ہیں، لیکن مریض جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اس وقت تک مدد کے لیے نہیں کسی کے پاس جاتا، کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، کسی سے رجوع نہیں کرتا جب تک بیماری شروع ہوئے کئی سال نہ ہو چکے ہوں، اور اگر بیماری ہلکی ہے تو بہت سے لوگ علاج کے بغیر ہی بہتر ہو جاتے ہیں، اگر بیماری جو ہے وہ درمیانی ہے تو بیماری خود بخود ختم نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ضرور کہ اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی بیماری جو ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے، سیویرٹی میں چلی جاتی ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کی حالت میں ان کی بیماری زیادہ بگڑ جاتی ہے، کیونکہ کسی مریضوں کو ساتھ میں ڈپریشن اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا ڈپریشن کی وجہ سے بھی اس کے سمٹمس آتے ہیں اور یہ بیماری جو ہے وہ مزید پھر بگڑ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے کازز کے بارے میں۔ او سی ڈی کی کازز کیا ہیں، یہ کس وجوہات کی بیس پہ ہوتی ہے؟ اس سے پہلے میں ایک اور بات ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگوں نے اس بیماری کا بولا تھا کہ اس او سی ڈی پہ ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ بہت سے جو ہیں وہ کلائنٹ ہیں میرے وہ اس چیز میں ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بات ہو، تو پلیز اس کو غور سے سنیے گا۔ اچھا جی، میں کازز کی بات کر رہی تھی کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ او سی ڈی کی بیماری بعض لوگوں میں جینیٹکلی ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی جو ہے وہ ایک خاندان میں ایک کو بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس بھی اس کی کاز ہوتی ہے کہ جو لوگ زیادہ ذہنی دباؤ والی حالت میں رہتے ہیں یا ذہنی دباؤ والی سچویشن میں رہتے ہیں، ان کے حالات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی او سی ڈی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل چینجز بھی ہوتی ہیں،
اور اس کے علاوہ جو بچے یا بچیاں ہیں ان پر ذمہ داریاں ایک دم سے زیادہ پڑ جائیں تو تب بھی یہ ہو سکتی ہے، مثلاً کہ بالغ ہونا یا بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تب اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، یا نئی نوکری ملتی ہے اور اس وقت ان جو مینس کہ اگر آپ پر ذمہ داریاں زیادہ پڑ گئی ہیں تو اس وقت OCD کے علامات کا سامنے آنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی بایولوجیکل چینجز ہیں دماغ میں، جیسے کہ ایز یو نو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ان کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیروٹونین کے عمل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اگر اس بیماری کی وجہ سے، تو پھر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرسنالٹی جو ہے وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ جو لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں، سلیقہ مند ہوتے ہیں، اور ہر کام جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک خاص اصول اور اعلیٰ معیار کے مطابق کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں OCD جو ہوتی ہے وہ پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز میں تو صفائی پسند ہوتے ہیں، تو ان کو گندگی ویسے بھی بالکل نہیں اچھی لگتی۔ اور عام زندگی میں یہ خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں حد سے بڑھ جائیں تو پھر بیماری کی طرف چلی جاتی ہیں، مینس کہ یہ OCD کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھنکنگ پیٹرن بھی شامل ہوتا ہے، تقریباً جو ہم سب کے ذہنوں میں بعض عجیب و غریب خیالات آتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ اگر میں اس گاڑی کے سامنے آ جاؤں، کہیں میں مطلب اپنے بچے کو نقصان نہ پہنچا دوں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں ان خیالات کو جھٹک دیتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خیالات میں بھی اخلاقیات کے اس قدر پابند ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات بھی نہیں آنے چاہیے۔ اس طرح کے لوگ یہ فکر کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس طرح کے خیالات دوبارہ نہ آ جائیں، جو لوگ یہ فکر کرتے ہیں تو ان میں اس جو ہے بیماری کی ریشو بڑھ جاتی ہے اور اس طرح کے خیالات مزید آنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا جی، OCD ختم کیوں نہیں ہوتا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ OCD کے مریض جو ہوتے ہیں وہ اپنی علامات، اپنی بیماری کو کم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، اور انہی کوششوں سے ان کے خیالات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے بڑھتے ہیں؟ مثال کے طور پر obsession کو ذہن سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا اور یہ سوچنا کہ اس طرح ان کے خیالات ان کے دماغ میں نہ آئیں، اور اسی کوشش کی وجہ سے ہم اپنے لاشعور کو اس چیز پر لگا دیتے ہیں، وہ یہی سوچتا رہتا ہے انہی خیالات کے بارے میں، مطلب جن کو ہم جن سوچوں کو روکنا چاہتے ہیں وہی سوچیں، وہی خیالات بار بار ہمارے ذہن میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کمپلجن ہے، کمپلجنس کو بار بار کرنے سے وہ کام جو مطلب کہ آپ کا دماغ آپ کو مجبور کرتا ہے اور کام کو جیسے کہ بار بار چیک کرنا صرف تسلی کے لیے اور اپنی ان تھاٹس کے لیے جو کمپلجن کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں، اپنے دماغ کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے لیے مریض کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، مطلب وہ بار بار کر تو رہا ہے، اس کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے اور اس کی گھبراہٹ بھی تھوڑی دیر کے لیے کم ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دماغ کے مطابق اس کو ایک عادت لگ جاتی ہے، مطلب کہ وہ جیسے جیسے کام کرتا ہے تو وہ مزید ان کاموں کو بار بار دہرانے کا اس کے اوپر پریشر اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسے جو صحیح خیالات ہوتے ہیں جن سے برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو پلیز اس کو چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، جیسے کہ مطلب انتظار کریں کچھ ٹائم کے لیے جب تک آپ کی گھبراہٹ ختم نہیں ہو جاتی۔ جب ہاں گھبراہٹ ختم ہو جائے تو کمپلجن سے رکنے کی کوشش کریں، ضرور کریں، لیکن obsessions کو روکنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں۔ OCD کی وجہ سے مذہبی اعتبار سے بھی پریشان کن خیالات آ سکتے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ اس کے ٹریٹمنٹ میں کیا کیا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو اپنی مدد آپ کرنا، یہ تو میں بہت ہی مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ خود کو جو مریض جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ خود کو جتنی دیر تک وہ ٹھیک نہیں کرے گا تب تک وہ ٹھیک بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے obsessions کا سامنا کریں، یہ آپ کو سننے میں عجیب لگے گا کیونکہ آپ اپنے جو ہے وہ ان کو خود ڈیل کریں اپنے obsessions کے ساتھ،
مگر اس سے اپنے خیالات پہ قابو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے obsessions کو بول کر ریکارڈ کر لیں، ایک پروسیس ہے یہ پورا، اس پر عمل کریں۔ جن جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے اس چیز کو سنیں اور غور کریں اس پر کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں۔ اپنے obsessions کو بول کر ریکارڈ کر لیں، انہیں بار بار سنیں یا انہیں لکھ لیں اور بار بار پڑھیں۔ آپ کو باقاعدگی سے روزانہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ سب کرنا ہے، جب تک آپ کو فرق نہ پڑے۔ اور کمپلشن سے رکنے کی کوشش کریں، مگر obsession سے بالکل بھی نہیں۔ اس کے علاوہ او سی ڈی میں جو طریقہ کار جو ہیں وہ دو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں علاج کے۔ ایک تو ہے سی بی ٹی، کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی، اور دوسرا ہے ای آر پی، ایکسپوئر اینڈ رسپانس پریونشن۔ کوگنیٹیو تھراپی بھی ہے، اس میں کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی ہے یا کوگنیٹیو تھراپی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں ایکسپوئر اینڈ رسپانس پریونشن ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی پہلے تو کہ یہ کیا ہے ایکسپوئر اینڈ رسپانس پریونشن۔ اچھا جی، ایکسپوئر اور رسپانس پریونشن یہ طریقہ علاج جو ہے وہ گھبراہٹ اور کمپلشنس کو ایک دوسرے کو بڑھانے سے روکتا ہے۔ اگر انسان ذہنی دباؤ والی صورتحال میں کافی دیر تک رہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے نا، اور اس کی گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے۔ سم سچویشنس، سب میں نہیں ایسا ہوتا لیکن کچھ کچھ میں ایسا ہوتا ہے۔ اس علاج میں جو ہے مریض کو ان حالات کا سامنا کروایا جاتا ہے جن میں اس کو وہم ہوتے ہیں، مثلاً گرد آلود چیز کو چھونا، لیکن اس کو پھر دوبارہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ دوبارہ سے نہیں ایسا کرنا، نہیں تو اس کو اس چیز کا بھی مے بی obsession ہو سکتا ہے، یا وہ کمپلشن اس چیز کا بھی وہ کرے گا۔ بار بار ہاتھ دھونا تو اس کو بھی ایسے ہی کم کیا جاتا ہے کہ اس کو مطلب جو سائیکالوجسٹ ہے وہ اس کو کر کے دکھائے گا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی جیسے مٹی کے ساتھ ہوتا ہے کسی کو گندگی لگی ہے تو اس چیز کو وہ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ چھو کر دکھائے گا کہ یہ چیز اس کے ساتھ کوئی گندگی نہیں لگی، اس کا ایکسپوئر کروائے گا اس سے۔ اسی طرح ہاتھوں کا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ہاتھ دھونا ہے اس کو بھی ایسے ہی کم کرے گا کہ بار بار ہاتھ دھونا ہے تو مطلب ایک دفعہ اس کے سامنے دھو کے دکھائے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب اس کے بعد ہم کچھ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں، بلکہ اس کو بھی اس چیز کی طرف لے کے آئیں گے۔ تو اس لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس علاج کو پورا کرنے کے لیے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج کرنا بہتر ہوتا ہے، نہ کہ ایک دم سے کہ آپ کہیں کہ ایک دو ایسے سیشنز لیے ہیں اور یہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایک ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے جن کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، وہ اس چیز کو نوٹ کر لے اور وہ گھر میں بھی ان ایکسرسائز کو کر سکتا ہے۔ اچھا جی، ایسی چیزوں کی فہرست بنانی ہے آپ لوگوں کو جن میں سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے یا جن سے آپ کو ڈر لگا رہتا ہے نا، ان چیزوں کی آپ لوگوں نے فہرست بنانی ہے۔ اچھا جی، اب فہرست کیسے بنانی ہے؟ ان حالات کو لکھنا ہے یا خیالات کو اپنی فہرست میں لکھنا ہے سب سے نیچے جن سے آپ کو کم گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ان کو سب سے اوپر لکھنا ہے جن سے آپ کو سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان حالات کا سامنا کرنا ہے جن سے آپ کو کم گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے، ڈیسنسٹائزیشن نیچے سے سٹارٹ کریں گے اور ہم پھر اوپر تک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کم والے جن سے گھبراہٹ ہوتی ہے نا، آپ ان کو پہلے ان چیزوں کو فوکس کریں گے کیونکہ آپ کو ان سے کم گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ ان پر فوکس کریں گے اور پھر آہستہ 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 اس چیز کی طرف جاتے 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 سب سے زیادہ گھبراہٹ والی چیز کو جائیں گے اور اپنی گھبراہٹ کو بالکل ختم کر دیں گے انشاءاللہ سے۔ اور اس مشق کو روزانہ سے 1 سے 2 ہفتے تک کے لیے کرنا ہے اور ہر بار اس کو اتنی دیر تک ہی کرنا ہے جب تک آپ کی گھبراہٹ جو انتہائی حد سے کم از کم آدھی نہ ہو جائے۔ شروع میں اس میں تقریباً آدھے سے تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور یہ ایکسرسائز جو ہوتی ہیں وہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مطلب کہ کلائنٹ جو ہے اس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ خود کی جو اپنے obsessions ہیں ان کا خود ہی سامنا کرے گا، اور جو چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس کو خود ہی سالو آؤٹ کرے گا۔
یاد رکھیں کہ آپ کی گھبراہٹ تکلیف دہ ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، صرف آپ کے دماغ میں یہ خیالات ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس گھبراہٹ پر قابو پا لیں تو بالآخر انشاءاللہ سے دور ہو جائے گی اور مستقل ایسا کرنے سے کم ہوتی جائے گی۔ اچھا جی، ایکسپوجر رسپانس پریونشن میں فردر دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ کسی بھی بک سے یا کسی ویڈیو سے یا کسی سافٹ ویئر سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ پہلا تو اس طرح سے ہے نا کہ جب آپ کو او سی ڈی کی علامات مائلڈ ہوں، بہت کم ہے، تو آپ تب مطلب کسی بھی کتاب سے رہنمائی لے کے تو اس کو سالو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو آپ کی جو ہے وہ درمیانی نوعیت کی ہیں تو آپ سائیکالوجسٹ سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ جو ملاقات ہوتی ہے سائیکالوجسٹ سے آپ لیں گے تو وہ فون پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو عموماً شروع میں جو ہفتے میں اس کا سیشن جو ہوتا ہے وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار ہوتا ہے، اور 25 منٹ سے 50 منٹ تک سیشن ہوتا ہے فون پر، جو کہ آپ کا سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتا ہے، اور ایکسپوجر تھراپی کے ذریعے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کوگنیٹیو تھراپی کے بارے میں۔ کوگنیٹیو تھراپی ایک ایسا نفسیاتی طریقہ علاج ہوتا ہے جس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے obsessions جو ہوتے ہیں وہ ان کی تکلیف ہونا کم ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے بالکل ہی چھٹکارا حاصل کر لیں۔ تو اس ان چیزوں کو، آپ کی سوچوں کو کم کیا جاتا ہے، مائل کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس کے بارے میں بات کریں گے کہ اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس سے بھی جو ہے وہ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ SSRI اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ ہے، obsession اور compulsions کو کم کرتی ہے، اور یہ ان لوگوں میں بھی کام کرتی ہے جس میں ڈپریشن نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے SSRI 3 ماہ کے لیے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے وہ دے دی جاتی ہے، کلومیپرامین۔ تو 60% اگر دوائیوں سے یہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ اس سے، لیکن جو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن ہے وہ OCD کو واپس آنے سے یہ روکتی بھی ہیں، لیکن ان کے کچھ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ کسی کو یہ سوٹ کرتی ہیں کسی کو نہیں بھی کرتی۔ اور سب سے جو بہتر اور اس کا جو اچھا طریقہ کار ہے وہ کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی ہے، ایکسپوجر تھراپی ہے، اور مریض کا خود کی جو ہے وہ اپنی مدد خود کرنا ہے، اپنے obsessions کو اور اپنے compulsions کو خود ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسنس کے بارے میں نے بات کی ہے وہ صرف جو ہے وہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہی اس کو تجویز کر سکتا ہے، ادروائز خود سے اس کو نہیں ہم لے سکتے۔ تو یہ جو ہے OCD کے بارے میں مکمل تفصیلات تھیں۔ ہاں جی، اگر آپ کو کسی کو بھی اس کے بارے میں اور جو ہے معلومات لینی ہے، یا کسی کوئی چیز ایسا کوئی ٹاپک رہ گیا ہے جس کے بارے میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں، یا آپ میں سے کسی کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ سے میں آپ کو ضرور آنسر کروں گی۔ شکریہ۔